बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी हूँ। ऑन एवर अरशद भट्टी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं हैमिल्टन सेंटर से मेंबर पार्लियामेंट जनाब असलम राना साहब। ये पहली दफ़ा पार्लियामेंट में गए हैं, लेकिन बड़े इंथुजियास्टिक हैं और माशाल्लाह से पैशन भी इनका है और प्रोफेशनली भी बहुत साउंड हैं। इलेक्शन से पहले और इसके बाद इनसे आपसे मुलाकात करवाई है, लेकिन अब हमने सोचा कि कुछ अरसा हो गया है पार्लियामेंट जो है वहाँ पे गए हैं, इन्होंने वादे भी किए होंगे बहुत से अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ और हुकूमत क्या करने जा रही है, तो हमने सोचा कि आज इस हवाले से इनसे मुलाकात करवाएं आपकी। हमारे वसेब के हैं, साढ़े इलाके दे हैं, वास्ते जेड़े इन्हां नाल असां मिलते हैं खुशी बड़ी थींदी है, इन वास्ते सराइकी जी असां गाल शुरू कर देंगे, लेकिन इनको खुश आमदीद कहेंगे। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम भट्टी साहब, क्या हाल है? आप सुनाए खैरियत ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। पार्लियामेंट का सिलसिला कैसा चल रहा है? जी 4 हफ्ते गुजारे हैं वहाँ पे। अच्छा। मई मिड से लेके जून 20 तक, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा है। बहुत कुछ सीख रहे हैं, बड़ी एक स्टीप कर्व है लर्निंग की। ठीक। अच्छा, हम आपके हल्के से पहले शुरू कर देते हैं। जी। जब इलेक्शन में जाता है इंसान बहुत से वादे करता है, ज़ाहिर है सियासत है। एक तो वहाँ के क्या मसाइल बेसिक हैं और क्या आपने उसके लिए किया अभी तक? भट्टी साहब, ये मसाइल वहाँ के सबसे बड़ा जो मसला है वो पॉवर्टी है, अफोर्डेबल हाउसिंग का बहुत बड़ा है। तीसरा जो है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का है बहुत बड़ा, मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं वहाँ पे। फिर वहाँ पे एक वाटर फ्रंट की पॉल्यूशन भी है वहाँ पे, ये भी काफ़ी बड़ा इशू है वहाँ पे। ये हैं यही 4 बड़े इश्यूज थे जिनको मैंने हिट किया, जिनको मैंने एड्रेस किया। चलिए हम हर डोर पे। अब चलते हैं मतलब वन बाय वन। जी जी। अच्छा, पुलिस सेफ्टी का मसला वहाँ पे, पब्लिक सेफ्टी का और सिक्योरिटी का बहुत मसला था। जी जी। उस हवाले से कुछ आपने इक़दाम किए, लोगों से मिले हैं कुछ उस हवाले से कोई? जी अगेन ये मेरा प्रॉमिस था लोगों को, उस वक्त भी कंसर्न से, मुझे खुद को कंसर्न से काफ़ी सारे, क्योंकि डाउनटाउन के एरिया में ये इश्यूज़ हैं सेफ्टी सिक्योरिटी के। तो उस सिलसिले में मेरा एक प्रोग्राम था कि मैं इलेक्शंस के बाद पुलिस और पब्लिक की एंगेजमेंट करूँगा और उसमें टाउन हॉल्स सिटी के डिफरेंट कॉर्नर्स पे जो है मैं मैनेज करूँगा। तो उसमें उस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि थोड़ा सा ये मुश्किल होता है 3-4 मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको सबको इकट्ठे बिठाना, जिसमें पब्लिक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ। लास्ट थर्सडे को फर्स्ट टाउन हॉल हुई है वहाँ पे आफ्टर 2003। अच्छा जी जी। ये तो बहुत ज़्यादा नहीं हो गया? बहुत ज़्यादा हुआ जी जी। जब मुझे मौका मिला है और लोग इस चीज़ का बिल्कुल नो डाउट वेट कर रहे थे, तो उस सिलसिले में पहला हुआ है जिसमें पुलिस चीफ, उसके साथ 2 उसके सीनियर इंस्पेक्टर्स थे, और उसमें मैंने कम्बैट क्राइम के मिनिस्टर जो है हमारे रूपी सोहता साहब, उनको भी मैंने इन्वाइट किया था, वो भी तशरीफ़ लाई थी। आई एम थैंकफुल टू हर। और मैं खुद भी था वहाँ पे। फिर पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा थी, और हमने उस एंड पे ये किया है जहाँ पे क्राइम की कुछ जो रेशो थी वो ज़्यादा थी। अच्छा, तो पहला प्रोग्राम ही वहीं पे किया है। ठीक है। पुलिस आंसरेबल थी लोगों से, हम जो है उनके एडवाइसेस भी ले रहे थे और उनके जो इश्यूज थे वो भी सुन रहे थे, हमने नोट भी किए, और पुलिस चीफ उनके आंसर भी दे रहा था। और फर्दर हमने बहुत सारी चीज़ें थी जो वन एंड वन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कम से कम जी आपको जी पता जी चल जाता है। अगेन एज आई सेड कि 2003 के बाद कभी इस तरह का हुआ ही नहीं है। तो चूंकि मेरा ये एक स्लोगन था तो उस पर मैंने अमल किया और फुलफिल किया वो पहला प्रॉमिस मैंने। अच्छा, अब हेल्थ केयर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है पूरे, ये मतलब मसला है ही है, प्रोविंशियली भी है, और इस सवाल से बात करते हैं, उसके लिए भी कुछ हो रहा है वहाँ पे? जी, हेल्थ केयर के लिए मैं हमारी जो हैमिल्टन जनरल हॉस्पिटल है उसमें भी मैं गया हूँ, विजिट करके आया हूँ। इसके अलावा हमारी जो सेंट जोस हॉस्पिटल है उसके सामने बाय द वे मेरा ऑफिस भी है। अच्छा। 25 चार्ल्टन एवेन्यू पे 201 यूनिट है। आपके सुनने वाले अगर कभी कोई आना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। ठीक है, बिल्कुल। तो सेंट जोस हॉस्पिटल में हमारी फेडरल गवर्नमेंट की फंडिंग थी, तो उसकी वजह से अभी नया उनका जो है इमरजेंसी डिपार्टमेंट ना अभी इनॉग्रेट हुआ है। लास्ट वीक हमने किया है, उसमें और भी बहुत सारी फंडिंग वहाँ पे हो रही हैं। और जो आपने कहा कि वहाँ पे मेंटल हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज हैं, उसकी वजह से जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑन द रोड हैं, होमलेसनेस भी है। तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, बट ये कि इसमें फेडरल गवर्नमेंट जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के शाना बशाना है, और उसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हमारी आएंगी। अभी आपने कोशिश करूंगा कि हेल्थ मिनिस्टर को मैं सून जो है वहाँ अपने एरिया में लेके जाऊँ। अच्छा, अभी हाउसिंग का मसला बड़ा, अफोर्डेबल हाउसिंग का एक बहुत बड़ा मसला है,
اور یہ بھی آپ کے وعدوں میں تھا ایک کہ بھی اس کے اوپر بھی بات کریں گے, اس حوالے سے کچھ کام ہوا؟ جی اگین یہ کنسٹرکشن ہے بیسیکلی میرا اپنا فیلڈ ہے, کیونکہ میں خود سول انجینئر ہوں. ماسٹر کرنے کے بعد تو 7 سال جو ہے وہ سٹی میں بھی جاب کی, سٹی آف ٹورانٹو میں. تو یہ میرا اگین پہلے دن سے یہ بھی پرومس تھا. تو اس میں ابھی ہم نے اراؤنڈ 2.5 ویک بیفور ہم نے ایک پرائم منسٹر صاحب کا ایک پروگرام ہے, اس کو ہاؤسنگ ایکسپیڈائٹر فنڈ ہے. تو اس فنڈ کے انڈر یہاں پہ 82 یونٹس کی جو افورڈیبل ہاؤسنگ ہے, 2 بلڈنگس بنی ہیں وہاں پہ 55 کوئنسٹن روڈ پہ. تو ان کو انوگریٹ کیے ہم نے. اس میں یہ تھا کہ پروونس کو ہٹا کے فیڈرل گورنمنٹ نے ڈائریکٹ فنڈنگ کی تھی میونسپلٹیز کو. اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ جن میونسپلٹیز نے اپنے جو ٹارگیٹ سے ان کو ہٹ کیا, ان کو اچیو کیا, گورنمنٹ نے کنٹینیو کیا ہے اور ان کو فردر فنڈنگ دیں گے. اور انشاءاللہ اگلے جو ہمارا نیکسٹ ایئر ہے اس میں بھی میں کوشش کروں گا. اچھا, ابھی اس فنڈنگ کی بات کی, اب کون سی فنڈنگ, یہ تو آپ نے فنڈنگ لی ہے, ابھی اور کیا فنڈنگ کس مطلب مختلف محکموں کے لی گئی ہے, یا کوئی پائپ لائن میں بھی ہیں فنڈنگ کی پرپوزلس؟ میں ہاؤسنگ کا ایک ختم کر لوں تو اس کے بعد آپ کے اس کوشچن کو. تو ہاؤسنگ کا بھی ایک وہاں پہ ایک اور بہت بڑا پروجیکٹ آ رہا ہے, اس کا نام ہے جیمز ویل ہاؤسنگ پروجیکٹ. تو اس میں 650 یونٹس ہیں. اچھا. تو اس میں اگین پروونس اور میونسپلٹیز کے درمیان تھا وہ ایشو, بٹ اس میں سی این ریلوے جو ہے ہماری, ان لوگوں نے وہاں پہ بلاک ڈالا ہوا تھا, اس کو روکا ہوا تھا, کیونکہ وہ ان کے ریلوے اسٹیشن کے بالکل پاس ہے. تو اس کی کنسٹرکشن میں کافی سارے ٹیکنیکل وہ بھی افورڈیبل ہاؤسنگ کے لیے ہے, افورڈیبل ہاؤسنگ کے لیے, بالکل افورڈیبل ہاؤسنگ کے لیے ہے. اچھا کہ آپ نے کلیئر کر دیا, افورڈیبل ہاؤسنگ کا ہی پروجیکٹ ہے وہ. تو اس میں ابھی یہ ہوا ہے کہ چونکہ میں نے مختلف منسٹرز کے ساتھ بات کی اور ان لوگوں نے بھی کہا ٹھیک ہے, کیونکہ فیڈرل کے انڈر آتی ہے سی این, تو اس کی جو سی ای او تھی وہ ہمیں اکنامک گروتھ پرائم منسٹر صاحب کا ایک پروگرام ہے, تو اس کے اندر ہمیں وہ اپنی بریفنگ دینے کے لیے. تو اس بریف میں میں نے انہیں کہا کہ جی ہمارا اس طرح کا پروجیکٹ ہے اور آپ لوگوں نے اس پہ بلاک ڈالا ہوا ہے. تو انہوں نے اس پہ فائنلی کام شروع ہو گیا ہے. ابھی اس وقت پروونشل جو ہمارا زوننگ کا ہے, پروونشل زوننگ, ان لوگوں نے اس کو کھول دیا ہے. کوئی بھی جا کے کمنٹ کر سکتا ہے اس پہ, ایٹ لیسٹ فائل جو ہے وہ موو ہونا شروع ہو گئی ہے. جی جی. تو اب آتے ہیں آپ کے فنڈنگ کی طرف. تو اس میں یہ ہے کہ میرا اگین ایک پرومس تھا کہ ہمارا جو واٹر فرنٹ ہے وہ پولیوٹیڈ ہے کافی سر. تو اس کے لیے الحمدللہ فیڈرل گورنمنٹ نے 150,000 کے قریب جو ہے وہ اس سال کے لیے وہ اپروو کر دیے ہیں اس کی کلیننگ کے لیے. اس کے علاوہ جو آرٹ گیلری جو ہے اس کے لیے $950,000 جو ہے وہ بھی اپروو کروا لیے ہیں ہم نے. تو اس میں بھی اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, میں فردن شاید بتانا مشکل ہو آپ کے ٹائم کنسٹرینٹ. مطلب کام شروع ہو گیا نا. جی جی, کام بالکل کام شروع ہو گیا. بڑا مطلب شروع میں اعتراض تھا اور بعد میں بھی شاید آپ پہ آیا ہوگا, بھی آپ تو ہیملٹن سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں, آپ ہیملٹن میں رہتے نہیں ہیں, تو بھی کیا آپ ہیملٹن میں اب بنانے لگے ہیں؟ جی بالکل, میں ہیملٹونین ہوں, پراؤڈ ہیملٹونین ہوں. جی بالکل, میں نے وہاں پہ اپارٹمنٹ رینٹ آؤٹ کیا ہے. تو میں وہاں مطلب آپ ٹائم ان کو بھی کانسٹیٹوئنسی کے لوگوں کو ٹائم آفس میں بھی دیتے ہیں. تو میرا یہ پرومس بھی تھا کہ آفٹر وننگ الیکشن, اور بہت سارے لوگوں نے مجھے سنا اس بات پہ, اور انہوں نے کہا بھی کہ اگر آپ ون کر گئے تو موو ہوں گے. تو میرا پرومس تھا. تھوڑا سا اس میں ٹائم لگ گیا مجھے, کیونکہ سیشن چل رہا تھا, وہاں پہ بزی تھا, پھر اچھی جگہ پہ اپارٹمنٹ ڈھونڈنا, اور تھوڑا سا ٹائم لگ گیا مجھے, بٹ آئی گاٹ اٹ. یہ تو ہو گیا سارا جو آپ نے وہاں وعدے کیے تھے ان کو پورا کیا. اب واپس آتے ہیں اب گورنمنٹ کی طرف. ابھی ایک تو مبارک ہو, آپ ممبر ہیں اب اسٹینڈنگ کمیٹی ہے سائنس اینڈ ریسرچ کے, آپ کے ممبر بھی ماشاءاللہ, اور آپ کا انٹرسٹ بھی ہے تھوڑا سا. وہ یہ بتائیے یہ کمیٹی کیا کرتی ہے اور آپ کس طرح سے اس میں لوگ پارٹی ممبر پارلیمنٹ کیا رول ادا کرتے ہیں؟ جی, اس میں یہ ہے کہ جو اس وقت ریسرچ ہو رہی ہے ورلڈ میں, یا ہمارا اپنا جو ٹاپک ہوگا جس پہ اس پہ جو ریسرچ ہونی ہے, مختلف یونیورسٹیز کے ساتھ ہمارے جو ہے وہ کولیشن ہوتی ہے, ان سے ہم ان کے جو ریسرچرز ہیں, بڑے بڑے ڈاکٹر جو ریسرچ کر رہے ہیں اس فیلڈ پہ, ان کے ساتھ بلاتے ہیں, اور یہیں سے ہی کوئی موشن سے پھر آگے اس کو بل سے اس کو لا کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو یہی میری فیلڈ تھی. اور اس میں یہ ہے کہ میک ماسٹر یونیورسٹی کے ساتھ ان ٹچ ہوں. ان کا جو انوویشن پارک ہے وہاں پہ وہ بھی میں وزٹ کر کے آیا ہوں. اس کے علاوہ ان کا یورینیم کا جو بہت بڑا آپ کو پتہ ہے, پوری آئسوٹوپس اراؤنڈ دا گلوب 65% جو کینسر ٹریٹمنٹ میں جو آئسوٹوپس یوز ہوتے ہیں 65% اراؤنڈ دا گلوب,
تو وہ میک ماسٹر یونیورسٹی کے اندر جو ان کا جو دنیا میں مطلب اس کا مطلب آلموسٹ 2/3 کے قریب جو ہے جی 65% جو ہے وہ یہیں سے ہی سپلائی کیے جاتے ہیں. تو ایک اچھی خاصی جو اماؤنٹ ہے وہ ارن بھی کر رہی ہے یونیورسٹی, اور وہاں پہ ریسرچ بھی ہو رہی ہے, تو وہ بھی میں وزٹ کر کے آیا ہوں. اچھا, اب ایک اور چیز ہے, ابھی آپ کو بتا کہ اکنامک صورتحال جو ہے پوری دنیا میں اس طرح سے, اب اسٹیل انڈسٹری بہت بڑی انڈسٹری ہے, ہیملٹن کو کہیں تو اسٹیل انڈسٹری ہے, ان کے بھی اپنے مسائل ہیں, اور آج کل بھی کوئی سلسلہ چل رہا ہے, تو اس حوالے سے کچھ ہو رہا ہے؟ جی بہت اچھا کیا آپ نے یہ کوشچن پوچھا. میرے رائڈنگ کے اندر ایون دو یہ ڈاؤن ٹاؤن کی رائڈنگ ہے, لیکن اس کا بہت بڑا جو پورشن ہے وہ انڈسٹریل ہے, جس میں کینیڈا کی سب سے بڑی اسٹیل اور ایلومینم انڈسٹری وہیں پہ ہے. 60% پلس جو ہماری اسٹیل پروڈیوس ہو رہی ہے وہ میری رائڈنگ میں اسٹیلکو ہے, ڈیفاسکو ہے, اور اس کے علاوہ نیشنل اسٹیل کار کے نام سے یہ کینیڈا کی سب سے بڑی ہے اور نارتھ امریکہ کی چوتھی بڑی یہ انڈسٹری ہے جو ٹرینیں بناتی ہے. انجن نہیں بنتے لیکن پوری ٹرین بنتی ہے, وہ اسی میں ہے. پھر یہاں پہ ہمارے کینیڈا کی جو ٹوٹل ڈیمانڈ ہے نا جی شوگر کی, وہ ہے 20 لاکھ ٹن, 2 ملین. تو اس میں سے 12 لاکھ ٹن جو ہے وہ میری رائڈنگ میں وہیں پہ. جی ایک ہی بہت بڑی اس کی فیکٹری ہے, شوگر مل ہے, اس میں ہوتی ہے. پھر ہمارے جو کینیڈا کی سب سے بڑی جو فلور مل ہے آٹے کی, وہ میری رائڈنگ میں ہے. اور کینیڈا کی اس وقت ون آف دا لارجسٹ جو پورٹ اتھارٹی ہے اس کو ہوپا کہتے ہیں, HOPA, ہیملٹن آشوا پورٹ اتھارٹی, تو وہ میری رائڈنگ میں ہے. ان کا ایک ایشو تھا, اس پہ ابھی کام ہو رہا ہے, اور اس پہ بھی اگین میرا پرومس تھا کہ میں یہ کوشش کروں گا. جتنے بھی کنٹینرز وہاں پہ آتے ہیں تو ان کی جو سکریننگ ہوتی ہے وہ وہاں سے شپ ہو کے آتے تھے برمپٹن, وہاں پہ ان کی سکریننگ ہوتی تھی. ابھی ہمیں وہاں پہ CBSA کینیڈا جو بارڈر سیکورٹی ایجنسی, ان کی وہاں پہ ایک پوسٹ چاہیے تھی. اپلیکیشن لانچ کی ہوئی تھی ان لوگوں نے, تو اس پہ میں نے کام کیا. منسٹر کے ساتھ, ہمارے سیفٹی منسٹر, اس کے ساتھ بات کی, تو ابھی وہاں سے بھی کوئی 10 آفیسرز آئے تھے, وہ چیک کر کے گئے ہیں جو اس کی ریکوائرمنٹس وغیرہ تھیں. یہاں پہ ہے بہت بڑا ایک ٹرمینل ہے ہمارا یہاں پہ, ہیملٹن کنٹینر ٹرمینل. تو ان لوگوں نے اپلیکیشن لانچ کی. اس طرح دیکھیں اکنامکلی دیکھیں تو ہیملٹن بہت امپورٹنٹ ہے, مطلب میں کہتا ہوں جی وہ اپنے اندر وہ ایک اسٹیٹ ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اس طرح کی انڈسٹری وہاں پہ موجود, لوگوں کے ساتھ ساتھ اتنا پتہ نہیں, اسٹیل کے حوالے سے تو پتہ ہی تھا کہ اسٹیل ہے, لیکن باقی جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں. بالکل. اور کینیڈا کا بلکہ دنیا کا جو سب سے پہلا ٹم ہارٹن ہے وہ ہیملٹن میں ہے, میری رائڈنگ میں ہے. آپ اکثر دیکھتے ہوں گے وہ ہسٹوریکلی بھی. اور ایک اور چیز بڑی شاندار آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈیورنگ ماسٹر میں نے پڑھا تھا یہ کہ کینیڈا کی سب سے پہلی الیکٹرک ٹریفک سگنل جو ہیں وہ ہیملٹن ڈاؤن ٹاؤن میں لگایا گیا تھا. اچھا جی ان 1800 سم تھنگ میں نا. ویری گڈ. تو یہ بڑا ہسٹوریکل ہے. اگر آپ اس کو کسی دن آپ جائیں ماؤنٹین پہ اور اس کے بعد اس سٹی کو دیکھیں, ہیملٹن 2 ہے نا, ایک ہیملٹن ماؤنٹین اور ایک دوسرا, بڑا خوبصورت, بہت ہی خوبصورت ہے. ون آف دا موسٹ بیوٹیفل سٹیز آف کینیڈا. مطلب ٹورزم کے لیے بھی بڑی اس کے اوپر یہ بھی کام ہو سکتا ہے, اس کے اوپر اگر کام کیا تو میں ٹورزم کے حوالے سے. نہیں, یہ گریٹ لیکس پہ ہے, اور اس کو ہم انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ابھی ہماری 95% جو اونٹیریو کے اندر گرینز پیدا ہوتے ہیں نا, جس میں یہ سویابین ہو گیا, ہر طرح کے گندم ہو گئی, اور اس طرح کی جتنی بھی مکئی ہو گئی, یہ ساری جتنی بھی اس کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے وہ یہیں سے ہی ہو رہی ہے. جی بڑی. اچھا, اب ویسے تو پرائم منسٹر مارک کارنی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ابھی تک مذاکرات چل رہے ہیں, لیکن ٹیرف کا معاملہ تو بہرحال ہے. تو حکومت کی اوور آل اس عرصے میں, بہت عرصہ نہیں ہوا حکومت کو, تو وہ کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اب تک گورنمنٹ نے جو کچھ کیا؟ دیکھیے جی, ہماری گورنمنٹ بہت سیریس ہے اس پہ. اسی وجہ سے پرائم منسٹر صاحب 16 جولائی خود تشریف لائے تھے, اور ڈائریکٹ انہوں نے یونینز کو بھی ایڈریس کیا, اور اسٹیل پروڈیوسرز کو بھی, اور اسٹیل مینوفیکچرر کو بھی, ان سب کو ایڈریس کیا انہوں نے, اور ان کے جو کویسچن تھے, جو ان کے کنسرن تھے, وہ سب سنے. گورنمنٹ نے ابھی $70 ملین جو ہیں وہ رکھے ہیں جن لوگوں کی EI, اور پھر اگر کسی کی جاب چلی گئی ہے اور اگر اس کو شفٹ کرنا ہے کسی اور ڈپارٹمنٹ میں, تو ان کی ٹریننگز وغیرہ کے لیے بھی انہوں نے $70 ملین رکھے ہیں. اس کے علاوہ ہماری جو منسٹر ہیں میلین جولی, وہ بھی آئی ہیں یہاں پہ, اور منسٹر لیبلانک بھی تشریف لائے ہیں. تو اور اس کے علاوہ ہماری ایوری ٹیوزڈے 10:30 پہ ہماری جو اسٹیل کے جتنے بھی پروڈیوسرز ہیں ان کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے, اور ان کے کنسرنز ہمارے اپنے کنسرنز ہیں, اور نو ڈاؤٹ ہماری جو ریڑھ کی ہڈی ہے یہ جو انڈسٹری ہے وہاں کی, ہم
اس پہ ابھی آپ کو پتہ ہے نیگوسیشنز ہو رہی ہیں, میں اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا ہماری گورنمنٹ اور ساؤتھ آف دا بارڈر گورنمنٹ کے ساتھ. تو لیٹ وی ہوپ فار دی بیسٹ. صحیح. اچھا اوور آل مطلب دیکھیں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اب آج کل جو ہاؤسنگ کا سب سے بڑا مسئلہ میرے خیال میں ہے مارٹگیج, اور بہت سارے بڑی اس وقت ریل اسٹیٹ انڈسٹری جو ہے وہ کافی مشکل میں ہے, اور اس سے تمام چیزیں رن کرتی ہیں, بہت سے بزنس اس سے رن کرتے ہیں. تو گورنمنٹ اس حوالے سے کچھ پلان کر رہی ہے چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے؟ جی یہاں پہ نا ایک BECC کے نام سے ایک بہت بڑی کنسٹرکشن کی انڈسٹری ہے جو پری فیبریکیٹڈ افورڈیبل ہاؤسز بناتے ہیں. ہاں جی جی. تو وہاں پہ بھی ہم گئے تھے, اس کا بھی وزٹ کر کے ہیں. وہ 2 بیڈروم to 3 بیڈروم گھر بناتے ہیں, وہ چھوٹے یونٹ ہوتے ہیں, ریڈی ٹو یوز جو ہوتے ہیں, مطلب وہ جی جی جو ریڈی ٹو یوز ہوتے ہیں ان کو انسٹال اور اسٹیکیبل ہوتے ہیں. اوکے. تو اس پہ بھی ہمارا کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ گورنمنٹ کا آپ کو پتہ ہے 500,000 افورڈیبل ہاؤسز پر ایئر, یہ ہمارا ایک ٹارگیٹ ہے. تو اس پہ بھی گورنمنٹ کام کر رہی ہے, لیکن اس میں میونسپیلٹیز کو ہمیں بہت کوآپریٹ کرنا ہوگا ہمارے ساتھ, کیونکہ لینڈ آفٹر انہوں نے دینی ہوتی ہے. تو وہ جتنا وہ لینڈ دیں گے تو اس پہ گورنمنٹ فنڈنگ کرے گی, اور ہمارا یہ ٹارگیٹ ہے 2030 تک یہ جتنے بھی ڈیفیسٹ ہے اس کو پورا کر لیا جائے اس وقت. اچھا ابھی جو آلموسٹ 3 ملین گھر جو ہیں وہ گھر بنے. اچھا ابھی جو اب تک کی جو صورتحال ہے, ظاہر ہے آپ تو گورنمنٹ میں ہیں, آپ تو بہرحال کہیں گے, لیکن اوور آل فیڈ بیک کیا ملتا ہے لوگوں سے, عوام سے, کہ بھئی ٹھیک گورنمنٹ ہے, مطلب ابھی تک تو کوئی ریزسٹنس بھی ظاہر نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, ابھی اپوزیشن لیڈر ہار گئے تھے, ابھی تو پھر الیکشن ان کا ہو رہا ہے, NDP کے سیٹیں ہی نہیں ہیں, تو ویسے تو کمفرٹیبلٹی ہے گورنمنٹ کی, لیکن اوور آل فیڈ بیک کیا لوگوں؟ جی اگین میں آپ تو سمجھیں کہ میں بایس ہو رہا ہوں چونکہ میری پارٹی کی گورنمنٹ ہے, لیکن ایسی بات نہیں ہے, بہت اچھا فیڈ بیک ہے. آپ کو پتہ ہے مارک کارنی صاحب کافی انٹلیکچوئل بندے ہیں, PhD انہوں نے کی ہوئی ہے, پرسن آف فائنانس ہیں, انہوں نے بینک آف کینیڈا کو بھی چلایا, بینک آف انگلینڈ کو بھی چلایا, یونائٹڈ نیشن کے ساتھ بھی کام کیا ہے, اور ان کی ٹیم بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. جس طرح انہوں نے اپنی ٹیم کو ٹارگیٹس دیے ہیں وہ سب لوگ اچیو کر رہے ہیں, اس پہ کام ہو رہا ہے. مجھے کبھی کہیں سے بھی کوئی ایسی نیگیٹیوٹی یا اس طرح کی کوئی چیز, ابھی ٹائم بھی تھوڑا ہوا ہے, کوئی بھی میجر جو پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کو تو فلفل ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے, کنسٹرکشن میں بھی, لیکن فار دا ٹائم بینگ جو یہ اسٹیپس لے رہے ہیں تو اس میں ابھی دیکھیں کہ ہم نے خود بھی ٹیرف لگایا ہوا ہے دوسری جو پروڈکٹس ہیں اس کے اوپر. ٹھیک چل رہی ہے گورنمنٹ, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس کے اوپر ہمیں کوئی ریزسٹنس ہو. ابھی دیکھیں کہ بل C5 انٹر پروونشل جو ٹریڈ ہے ہماری, تو وہ اپروو ہو گیا ہے, اور وہ یونانیمسلی اپروو ہوا ہے. اب دیکھیں کہ کنزرویٹو نے بھی اس کو سپورٹ کیا, کیونکہ اگر آپ کی درمیان والے صوبوں کے ٹیرف اور یہ چیزیں ختم ہو جائیں تو میرے خیال بہت اچھا, بہت بڑی ہماری جو ٹریڈ ہے وہ تو انٹرنل ہماری اپنی جو پروڈکشن ہے ایک پروونس کی وہ دوسرے میں کنزیوم ہو سکتی ہے, تو ہمیں جو ہے باہر دیکھنا نہیں پڑے گا اتنا زیادہ. اچھا اب لوگوں کی توقعات جنرلی مطلب کمیونٹی کی توقعات بہت ہو جاتی ہے نا, ممبر پارلیمنٹ ہو جاتے ہیں. اچھا ہمارے مسائل 2-4 امیگریشن کا مسئلہ اور ہے, وہاں کیا فیڈ بیک ہے, لوگ اپروچ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ان کو ٹیک کیئر کیا جا رہا ہے؟ جی بھٹی صاحب آپ کو پتہ ہے وہاں پہ پاکستانی انڈین کمیونٹی تو ہے ہی نہیں, کمیونٹی کے لوگ بہت ہی کم, جی کم آلموسٹ ہیں ہی نہیں, لیکن بہرحال دوسرے جو ہیں کمیونٹیز ہیں ان کے یہ مسائل نہیں ہیں جو ہماری کمیونٹی. جی جی ایگزیکٹلی, کچھ لوگ صومالیہ سے بھی ہیں, لیکن جو لوگ ہمارے ہاں MP آفیسز میں نا جی, آپ کہیں بھی چلے جائیں نا جی, آپ کے پاس بھی جو ہے گا آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ بندہ ہے, کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی حد نہیں ہوتی, جس طرح کا بھی ایشو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے. کسی کا ٹیکس فائل نہیں ہوا تو بھی ہمارے پاس آ جاتا ہے, موسٹ ویلکم جی. اب CRA کا ایشو ہے کسی کا, موسٹ ویلکم جی. امیگریشن کا ایشو ہے, موسٹ ویلکم. اب مطلب ہمارے پاس کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ جس کا بھی, ہاں جی ہم جو ہیلپ ہو سکتی ہے ہم کر رہے ہیں. لوگ اپروچ کر رہے ہیں, آ رہے ہیں لوگ, میرے اسٹاف میں 4 اسٹافرز ہیں, تو ہم ان کو کر رہے ہیں, ان کے ایشوز کو سن رہے ہیں, اور ای میلز بھی جواب دیا جا رہا ہے. میں خود آل ڈے وہیں پہ ہوں, تقریباً 6 دن میں وہیں پہ ہوتا ہوں. آپ کی یہ اچھی بات, ساری جو آپ نے باتیں بتائیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کانسٹیٹوئنسی کے جو مسائل تھے اس پہ کام بھی کیا آپ نے, وہاں موجود بھی ہیں, اور اس کی آؤٹ پٹ بھی نظر آ رہی ہے, بڑا امپورٹنٹ, اور کمیونٹی شارٹ ٹائم مطلب آپ کی کمیونٹی میں انوالومنٹ ہے. ہر جگہ میں کوشش کر رہا ہوں, مختلف آرگنائزیشنز ہیں, وہاں پہ ایک آرگنائزیشن ہے کمپیس کے نام سے, تو وہ بھی میں نے وزٹ کی ہے. وہاں پہ جتنے بھی ہمارے نیو امیگرینٹس آتے ہیں, اسائلم لے لیتے ہیں, تو وہ لوگ بھی وہاں پہ ہوتے ہیں. ایک شلیم
شلوم کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے, وہاں پہ بھی وہ بھی میں نے بہت ساری جو انٹرنل ہے ہماری, میں ہر جگہ کوشش کر رہا ہوں, پہنچ رہا ہوں, ان سے مل رہا ہوں, ان کے ایشوز سن رہا ہوں, جہاں سے بھی فیڈرل گورنمنٹ فنڈنگ کر سکتی ہے تو اس کے لیے بھی ہمارے ڈورز کھلے ہوئے ہیں. اچھا, اب یہ وہاں پہ لوگ جو ہیں, ظاہر ہے کچھ ہیملٹن میں بہت اپنی کمیونٹی تو نہیں ہے لیکن بہت لوگ ہیں, تو سمپلی آفس میں واک ان کر جائیں, ای میل کریں, کیسے آپ سے جی بالکل, ہمارا ای میل ایڈریس بھی موجود ہے aslam.rana@phal.gc.ca, وہاں پہ وہ واک ان بھی کریں اینی ٹائم, موسٹ ویلکم, میرے ڈور کھلے ہیں ان کے لیے. بہت سارے آ رہے ہیں آلریڈی, کوئی مسئلہ نہیں ہے جی, آپ آ جائیں, اور میرا اسٹاف جو ہے وہ ان کو ہینڈل کرتا ہے. اگر انہوں نے میرے ساتھ ملنا ہے اور میرے اس میں بس میں ہے تو میں ہیلپ کر رہا ہوں. جی کوئی ہارتی ہے. چلیں, میں نے کوشش کی ساری چیزیں جو ہیں وہ کور ہو جائیں. کچھ اور ان دی اینڈ آپ کہنا چاہیں ہمارے دیکھنے والوں کو؟ بس یہ کہ وہ دعا کریں, اللہ تعالیٰ اگر یہاں پہ مجھے لے گیا تو ظاہر ہے میری کچھ نہ کچھ ذمہ داری ہوگی, رسپانسبلٹیز ہوگی, اللہ تعالیٰ مجھے وہ فل کرنے کی ہمت دے, اسٹرینتھن کرے. بس مجھے دعاؤں کی ضرورت ہے, وہ آپ لوگ کریں. یو ڈوئنگ ویری ویل ماشاء اللہ, اور اچھا فیڈ بیک آپ کا ملتا ہے, مطلب آپ گراؤنڈ لیول پہ جو ہے ماشاء اللہ کام کر رہے ہیں, اور ہوپ فلی کیپ اپ دا گڈ ورک, ہم تو یہی کہیں گے. اور آگے ہم چاہیں گے کہ آپ اس حلقے سے اب ہمیشہ ہی ممبر پارلیمنٹ بنتے ہیں انشاءاللہ جی. ابھی دیکھیں کہ باقی جو بھی میری آلریڈی ہماری جو سٹی کے میئر ہے اس کے ساتھ بھی میٹنگز ہوئی ہیں. اس کے علاوہ جو کونسلرز ہیں, مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ سب مجھے میرا ساتھ دے رہے ہیں اور خود آ رہے ہیں, مل رہے ہیں. ایون دو دے ہیو اے ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ, دے ہیو ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹی, بٹ وی آل آر اسٹل آن بورڈ. میں نے بھی ان کو بتایا کہ میرے پالیٹکس جو تھی وہ اپریل 20 کو جس دن الیکشن ہوئے تھے اس دن ختم ہو گئی تھی. میں سب کا ممبر پارلیمنٹ, ایگزیکٹلی میں سب کا ہوں. آئی ایم ریپرزینٹنگ آل دس 150,000 جتنی پاپولیشن ہے اس سب کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. ایک دن میں ڈور پہ گیا, میں نے ناک کیا تو شکریہ ادا کرنے کے لیے, تو ایک لیڈی نکلی, کہتی جی سوری آئی ڈنٹ ووٹ فار یو. میں نے کہا آئی ڈنٹ آسک یو, یو ڈڈ ووٹڈ فار می, آئی ایم ہیئر, کہ مجھے بتائیں میں آپ کے کیا ہیلپ کیا کر سکتا ہوں. اوہ تھینک یو. تو کوشش ہوتی ہے کہ جب مسائل پہ بات ہو, پالیٹکس پہ کوئی بات نہ ہو. دیٹس اٹ. تھینک یو ویری مچ اسلم صاحب, بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ گائے بغائے آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی. صحیح, ضرور جرن یاد کرے سو آوے. جی ہاں, سر کی تھوڑی جی گال ظاہر ہے, تو چلو کلوزنگ ٹچ دے دیتے. جی مہربانی, بہت شکریہ. تھینک یو برادر. اسلم عمران صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ممبر پارلیمنٹ ہیں ہیملٹن سینٹر سے, اینڈ آلسو ممبر ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی فار سائنس اینڈ ریسرچ. ڈاؤن ٹو ارتھ صاحب ہمارے دوست ہیں, اور ماشاء اللہ یہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے بتا کے گراس روٹ پہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ, اور جو وعدے کیے تھے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو پورا کریں. اور جو ممبران پارلیمنٹ ہیں ہماری کمیونٹی کے سارے بہت کام کر رہے ہیں, اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو بھی لوگوں کے مسائل ہوں ان کو جو ہے جس حد تک کر سکتے ہیں ٹیکل اس کو ضرور کیا جائے. چاہے اب آپ لبرل ہیں چاہے کنزرویٹو ہیں, ان کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. اب اگر کوئی مسئلہ ہیملٹن میں رہنے والوں کو لے, ضرور ان کے پاس لے جائیں, آپ تشریف لے جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کہ اکنامک جو صورتحال ہے وہ بھی بہتر ہو جائے. اور اس وقت جو مسائل ہیں وہ کینیڈا کے عالمی طور پہ ہیں, لیکن کینیڈا کے جو مسئلے ہیں امید ہے کہ تمام ممبران پارلیمنٹ, گورنمنٹ اور باقی جو ادارے ہیں مل جل کے اس چیز کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. دعا میں رکھیے گا یاد, حوصلہ نہیں ہارنا بل حوصلہ بھی کو ہارنے کی چیز, اینڈ آلویز فالو یور ہارٹ, کیونکہ سب اچھے کی آواز بشن زندگی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اسٹوڈیو انجینئر طلب بھٹی, میزبان ارشد بھٹی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ اور سپرد.